एम्बेसडर एजाज चौधरी साहब की ये जो बुक है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, मैं अक्सर सोचता था कि क्या वजह है कि ये दो हमसाए आपस में कभी अमन के साथ नहीं रह सके। कोई वजह होगी, कोई ढूंढनी चाहिए उसकी। अनफॉर्चुनेटली ये तकरीबन 2 अरब लोगों की फ्यूचर का मामला है। The wars are over when the guns go silent, but sometimes the real war starts when the headlines fade. टाइटल है और इसकी ख़ास तौर पे जो डिज़ाइनिंग भी है वो चीख चीख के आपको कहती है कि प्लीज़ मुझे पढ़ें कि जी इंडियंस के साथ इंडिया के बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात क्यों हैं, वो भी तो मुसलमान हैं। इंडिया ने अडॉप्ट कर ली और हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सके, और उसकी वजह भी दे दी कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, जिसको हम म्यूजिकल चेयर चेंज कहते हैं। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और आज एक डिफरेंट एपिसोड के साथ हाजिर हुआ हूं स्नोबर इंस्टीट्यूट के लिए। और आज हम एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब की बुक पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस फ्रैक्चर्स पास्ट और अनसर्टन फ्यूचर के हवाले से स्नोबर इंस्टीट्यूट के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। एम्बेसडर एजाज चौधरी साहब की ये जो बुक है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, ये उस वक्त लिखी गई जब हाल ही में आपको पता है मई के अंदर भारत और पाकिस्तान की जंग हुई। पाकिस्तान ने मार्का हक लड़ा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो पाकिस्तान ने लड़ा, और आपको पता है कि उसके बाद बहुत सारी बातें हो रही थी कि किस तरह का भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात होंगे। इस सिलसिले में इस किताब की जो रूनुमाई है वो स्नोबर इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के ताउन से जो सरीना होटल में ऑलरेडी उस बुक का इनागोरेशन हो चुका है, लेकिन आज हम स्नोबर इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस हवाले से बात करने के लिए बैठे हैं। मैं एम्बेसडर एजाज अहमद चौधरी साहब से पूछना चाहूँगा कि सर, आपने क्या लिखा है इस बुक में? आपने पूरी ज़िंदगी फ़ॉरेन ऑफिस में सर्व किया है, आप पाकिस्तान के फ़ॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, आप चेयरमैन हैं इस वक्त स्नोबर इंस्टीट्यूट के। क्या लिखा है आपने इस बुक में और क्या पैगाम है साउथ एशिया के लोगों के लिए और दुनिया के लिए कि दुनिया को साउथ एशिया को कैसे देखना चाहिए? सर शुक्रिया चिकन साहब, तमाम साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस किताब की अहमियत पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए इसलिए भी है क्योंकि हमारी खारजा पॉलिसी का एक बेशतर और गालिब हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के ऊपर मबनी है, और सबसे बड़े चैलेंजेस भी हमें वहीं से आए हैं और सबसे ज़्यादा हमारी तवज्जो भी इस तरफ रही है। और इतने बरस हो गए, 78 साल हो गए आज़ाद हुए पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हुए, तो मैं अक्सर सोचता था कि क्या वजह है कि ये दो हमसाए आपस में कभी अमन के साथ नहीं रह सके। कोई वजह होगी, कोई ढूंढनी चाहिए उसकी। और जबकि दुनिया में और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने बहरहाल पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पुरअमन बकाए बाहमी हासिल कर ली, तो ये उस सवाल का जवाब इसमें मैंने ढूंढने की कोशिश की। तो जब मैं बैठा इसको लिखने के लिए, तो आपने सही कहा कि डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स तो यादाश्तों पे मबनी है। ये यादाश्तों पे नहीं, ये तो बाकायदा रिसर्च वर्क है, और इसमें जितनी एविडेंस मैंने ली है, कोशिश मैंने की है कि हिंदुस्तान के सोर्सेज हों या इंटरनेशनल सोर्सेज हों। कुछ पाकिस्तान की भी किताबें हैं जिनसे मैंने लिया है ये मवाद। तो मैंने यही देखा कि दो मसाइल हैं जो हर मौके पर आड़े आते रहे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के किसी भी अमन अमल के दरमियान। एक तो कश्मीर का मसला है, और हकीकत ये है कि उस वक्त जब आज़ाद हुए दोनों मुल्क, तो उस वक्त जो असूल मुरतब हुए थे उस हवाले से कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। ये एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका था और उन इलाकों के साथ जुड़ा हुआ था जो मुस्लिम अक्सरियती थे और पाकिस्तान बनने वाले थे। और दूसरा ये कि भाई इसमें जो एक बहुत ही भयानक साजिश की गई, जिसके कुछ किरदार उस वक्त की हिंदुस्तानी क़यादत थी और कुछ बरतानवी क़यादत, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान के अंदर इसको नहीं आने दिया गया कश्मीर को। और फिर वहाँ पे कुछ आज़ादी की तहरीक चली और वो आपको सब पता है। तो मैंने इसमें फिर कोशिश की कि वजूहात देखूँ कि ये इतना इंट्रैक्टेबल क्यों हो गया। तो उसकी काफ़ी वजूहात मैंने उसमें तलाश की। फिर मैंने ये भी कोशिश किया कि ये भी बताऊँ कि ये कोई हल हो सकता है क्या। हमने किसी हल के नज़दीक पहुँचे तो आपको याद होगा कि कई किस्म के हल अक़वाम मुत्तहिदा के लोगों ने दिए, जनरल मैकनाल्टन ने दिए, ओवन डिक्सन ने दिया। फिर हमारे बाहमी तौर पर भी 4 पॉइंट फार्मूला
ایک بنا تھا 2007 میں، لیکن کچھ بھی نہیں چل سکا. تو اس لیے یہ پہلا جو چیپٹر ہے بہت تفصیل سے اس لیے ہے اس کے اوپر کیونکہ یہ ایک بنیادی وجہ بنی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن نہ ہونے کی. دوسری ایک بڑی وجہ بنی جو ہندوستان کا کہنا ہے کہ جی دہشت گردی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان امن نہیں ہونے دیتی، اور یہ کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ ذرا اس کی بھی حقیقت جاننی چاہیے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے. تو چنانچہ میں نے بہت سارے پچھلے 25 سال میں ٹیررسٹ انسیڈنٹس کو ان کے اوپر تحقیق کی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ واقعات جو تھے جن کو پاکستان پہ الزام لگایا گیا یہ واقعات پاکستان کے ہی کسی عناصر نے کیے تھے. تو میری تحقیق نے یہ بتایا ہندوستانی سورسز سے کہ ایسا نہیں ہوا تھا. چاہے وہ سن 2000 میں چھتی سنگھ پورہ کا واقعہ ہو، چاہے 2007 میں جو ٹرین تھی سمجھوتا ایکسپریس کا واقعہ ہو، حتیٰ کہ اس کے بعد بھی جو واقعات ہوئے وہ سب کے ساتھ میں نے اس میں تفصیل سے لکھے ہیں کہ کس طریقے سے 13-14 سال کے بعد پتہ چلتا تھا کہ پاکستان نے نہیں کیا لیکن الزام تو لگ گیا. تو وہ جو ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ بنی تھی 9/11 کے بعد ہندوستان نے اس کو استعمال کیا. یہ آگے سلسلہ ٹوٹا ہے ہندوستان کا پورا بیانیہ پہلگام پہ. جب دنیا کو پتہ چل گیا کہ پہلگام پاکستان نے نہیں کیا تو یہ پتہ چلا کہ ہندوستان تو یہ بیانیہ بڑی دیر سے چلا رہا تھا. تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ ضروری ہے ہم سب کو پتہ چلے کہ اس کو پولیٹیسائز کیا گیا، اس کا سیاسی استعمال کیا گیا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. تو یہ حقیقت یہ بھی بیان کیا کہ پاکستان نے کیا 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 اس کے اندر، ہم نے ٹیررزم کو روکنے کے لیے کیا 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 ہے. جو ہم نے پاکستان میں ہوتا تو شاید القاعدہ یہ ختم نہ کر پاتے. یہ ساری باتیں جو ہے اس میں میں نے درج کی ہیں جو میرے خیال میں پڑھنے کے لائق ہے، خصوصاً جو ہماری اگلی نسل ہے ان کو یہ پڑھنا چاہیے کہ اس کے اندر ہم نے کس طریقے سے وہ کام کیا. پھر کچھ ہندوستان میں جو پاکستان میں دہشت گردی کر رکھی ہے اس کا بھی بہت بیان تفصیل سے ہے کہ کس طرح وہ لوگ آئے، اور نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر پراکسیز کے ذریعے کیا. میں آپ کو 1-2 واقعہ جب کوئی یہاں بات چیت چلے گی میں ایک واقعہ بتاؤں گا 2006 میں کہ امن عمل چل رہا تھا اور ان کا ایک جاسوس یہاں پہ BLA کو پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا 2006 یعنی اس وقت. تو میں بیان کر دوں گا وہ واقعہ بھی، اس کی پوری تفصیل اس میں بھی درج ہے. تو دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ پاکستان کے اندر ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کرنی شروع کر دی. اس کا بھی اس کا صدر. تو مقصد میرا یہ تھا کہ یہ جو دو ہیں کشمیر کا مسئلہ اور دہشت گردی کا مسئلہ، دونوں میں ہندوستان کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی غلط نکلا، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں وہ پیش رفت نہیں ہو سکی. اس کے علاوہ پھر ایک اور بھی اہم اوور آرچنگ میں جس کو کہوں گا مسئلہ وہ یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر ایک بڑی شدت سے خواہش تھی ایون 1947 میں کہ ہم ایک اکھنڈ بھارت بنائیں. اب برطانیہ جا رہا ہے، حالانکہ تاریخ میں کبھی بھی کوئی یونائٹڈ انڈیا نہیں رہا. یہ برطانیہ ہی ایک مختلف ریاستیں ہوتی تھی، آزاد نیم آزاد ریاستیں ہوتی تھی، لیکن برطانیہ نے ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹی لے کر آئے. تو اس وقت کی کانگریس کی قیادت کا یہ خیال تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تاکہ ہم ایک یونائٹڈ انڈیا بنے. تو اس لیے وہ شروع سے پاکستان کے بننے کے خلاف تھے، پھر بن گیا تو اس کو زندہ نہیں رہنے دینا چاہتا. تو اس کو یہ جو ایک ریجن میں جو ڈومیننس چاہتے ہیں، ایک ریجن کا پولیس مین بننا چاہتے ہیں، یہ ریجن کا ایک جسے کہتے ہیں دھونس سے ایک اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتے تھے، یہ مجھے 1947 سے لے کر آج تک نظر آئی ہے. صرف یہ ہے کہ کانگریس کا طریقہ کار اور تھا اور BJP کا طریقہ کار اور ہے، لیکن یہ ایک رہی. اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی ہندوستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکے. اس کی بنیادی وجہ یہی نکلی کیونکہ کوئی بھی ملک جو ہے جو ساورن ہوگا وہ کسی کی دھونس بالادستی نہیں مانتا. اور آپ اگر اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہتے ہیں تو آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ باتیں بھی اس کے اندر ڈسکس کی ہیں. میں یہ ضرور کہوں گا اس میں کہ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے وقت میں نے ہندوستان کا موقف پوری طرح اس میں بیان کیا. یہ میں نے نہیں کیا کہ ہندوستان کا نقطہ نظر بیان نہ ہو، پوری طرح بیان کیا ہے. پاکستان کا بھی بیان کیا اور اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چونکہ وہ ایک بڑا ملک ہے اور اس نے تھوڑی زیادتی کی ہے کشمیر کے حوالے سے دہشت گردی کو استعمال کر کے،
اور یہ جو بالادستی کا جو ایجنڈا ہے اس کی وجہ سے امن نہیں ہو پا رہا. پھر کچھ اس کتاب میں 2 اور باتیں بھی میں لکھ دوں گا جو لکھی ہوئی ہے، جو میں کہتا ہوں آپ کو بتا دوں. ایک تو کیسے ہندو نیشنلزم اور مسلم نیشنلزم پروان چڑھے 150 سال میں، تو وہ بھی اس کا ذکر ہے، اور کس طریقے سے 2 نیشن تھیوری کس طرح پاکستان کو وجود میں لے کر آئی، کیا وہ آج بھی ریلیونٹ ہے، اگر ہے تو کس طریقے سے ہے. یہ ساری باتیں اس کے اندر بھی ڈسکس کی ہیں. اور آخر پہ ایک بہت ہی اہم چیپٹر ہے، بلکہ 2 چیپٹرز ہے. ایک چیپٹر تو یہ کہ یہ جو ایک ہمارے آپس میں جو بدگمانیاں ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے، بریکنگ بیریئرز. اور دوسرا میں نے جو اس میں لکھا ہے کہ آج تک جتنے ایگریمنٹس ہوئے ہیں یا جتنا کام ہوا ہے، ایون جو اعتماد سازی ہوئی ہے اس کو بھی اکٹھا کر دیا، بلکہ وہ اعتماد سازی کے اقدامات بھی یہاں پہ لکھے جن پہ بحث ہوئی لیکن نتیجے پہ نہیں پہنچے. کیوں کیا یہ کام؟ میں نے اس لیے کیا کہ میرا یہ خیال تھا کہ اگر ہندوستان میں اگر ان کا ذہن بدل جائے اور وہ چاہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم پیسفل کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں، پرامن بقائی باہمی چاہتے ہیں، ہم اچھی ہمسائیگی چاہتے ہیں، تو پھر یہ سب ایک بڑی فاؤنڈیشن، ایک بڑی بنیاد موجود ہے جس پہ کام کیا جا سکتا ہے. آپ کو یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دی وheel، یہ موجود ہے. تو یہ میرا مقصد تھا اس ساری کتاب کا کہ ایک حقیقت بیان کی جائے پاکستان کے لوگوں کو، ہندوستان کے لوگوں کو. اور چونکہ انگریزی میں ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ بھی اس کو دیکھیں، امریکہ کے اور دوسری قوموں کے لوگ بھی دیکھیں، وہ حقیقت جان سکیں کہ یہ اصل مسئلہ ہے. اگر آپ ان پاکستان اور ہندوستان کے معاملات جو ہیں وہ جنوبی ایشیا میں امن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ اس خطے میں امن چاہتے ہیں، یہ دونوں نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں، ان کے اندر امن ہونا چاہیے. اور اگر ہم امن چاہتے ہیں تو پھر یہ سارے مسائل جو ہے نا ان کا حل کرنا چاہیے، بالکل ایمانداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ. اب سر میں ریکویسٹ کروں گا ایڈمرل خان حشام صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس بک کو پڑھا، عباس صاحب کی کیا پڑھا آپ نے، کیسے دیکھتے ہیں. ابھی حال ہی میں جو بھارت کے ڈیفنس منسٹر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اگلی دفعہ جو ہے وہ نیوی کے ذریعے ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے. تو سر واٹ ڈو یو میک آف امبیسڈر اعزاز صاحب کی بک کو، کیسے دیکھتے ہیں، اینڈ ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ جو ڈپلومیٹک ایک ایڈیشن ہے، ایک ڈپلومیٹ نے لکھا ہے، یہ کیسے بھارت، پاکستان، ساؤتھ ایشیا اور دنیا کے جو ریڈرز ہیں ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ سر جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بہت شکریہ. سب سے پہلے میں اپنے عزیز دوست امبیسڈر اعزاز چودھری کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے موقع پہ جہاں اس قسم کی کتاب جو کہ پاکستان کے بیانیے کو تقویت دے سکے، اس کو انہوں نے لکھا. اور ماشاءاللہ کا اس کتاب میں مجھے آئی ہیو ہیڈ دی اوکیزن آف اسکیننگ تھرو، اور کچھ چیزیں میں نے ڈیٹیل میں پڑھی ہیں، اسپیشلی ٹیررزم کے ریلیٹڈ اور اس طرح کی چیزیں میں نے پڑھی ہیں. تو 2-3 چیزیں جو اس کتاب جو منفرد کرتی ہیں دوسری کتابوں سے، ایک تو یہ بالکل عام فہم لینگویج میں لکھی گئی ہے، کوئی فلاوری یا جو اس قسم کا جو کسی بھی آتھر کی وہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسی انگلش لکھے کہ جو لوگوں کو سمجھ نہ آ سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ود ایوریج انٹلیکٹ یہ کتاب جو ہے اسٹوڈنٹس کو، ایکیڈیشین کو ہر جگہ پہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں، اس کی جو پلیس یہ ڈیزرو کرتی ہے اس کو یہ آکوپائی کرے گی. سو ونس اگین ہارٹیسٹ کانگریچولیشن. دوسری جو اس بات کی یونیک جو انہوں نے پارٹلی مینشن کیا کہ نہ صرف یہ ایک کتاب جو کہ ایک پریکٹیشنر اور ایک ایکیڈیمک کا ویو پوائنٹ ہے اور اس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، بلکہ بہت سارے جو دوسرے ایکسپرٹس ہیں اور جو سب اسپیشلسٹ ہیں ان کے خیالات کو بھی بھرپور انداز سے اس میں. تیسری جو اہم بات یہ ہے کہ میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، یا تو وہ بڑی منڈین ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں آ جاتی ہیں، لیکن ایک بہت ضروری تھا کہ ایک ایسا کمپینڈیم کی صورت میں تمام جو امپورٹنٹ واقعات ہیں اور جو ہمارے کی ایشوز ہیں جو کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز کو گورن کرتے ہیں، ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے اور ود سائٹیشن کے ساتھ اور ویلیڈیٹڈ انفارمیشن جو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا کام ہوا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے
اور بین الاقوامی سطح پہ یہ اس کتاب کو ریفر کیا جا سکتا ہے کسی بھی ایسے معاملے میں جو پاکستان اور اس کے انڈیا کے تعلقات کو ڈٹرمن کرتے ہیں، جو جسے کہنا چاہیے کہ جو ویریبلز یا جو ڈرائیونگ یا جو ٹرینڈز اور جو ڈرائیو کرتے ہیں ہمارے وہ ساری چیزیں اس میں کور، چاہے وہ ٹیررزم ہو، چاہے وہ ٹریڈ ہو، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو جو کہ کی ایشو ہے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وہ سالو ہو جائے تو باقی ساری چیزیں. تو اوور آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور یہ کتاب واز لیٹ انف کہ ٹو کور دی موسٹ ریسنٹ ایپیسوڈ وچ ہیز ان فیکٹ آلٹرڈ دی اسٹریٹجک اسپیس ود ان دی کانٹیکسٹ آف انڈو پاکستان اینڈ آلسو لارجر ساؤتھ ایشیا. جیسا کہ انہوں نے بک میں بھی کہا کہ یہ انفارچونیٹلی یہ تقریباً 2 ارب لوگوں کی فیوچر کا معاملہ ہے. یہ ایک ہیومینیٹیرین ہم ایک سینس لیس کنفرنٹیشن جو کہ انڈیا نے ہمارے پہ امپوز کی ہوئی ہے وہ جو ہے اس خطے کی ترقی اور پروگریس میں سب سے بڑا جو ہے وہ رکاوٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ خطہ انفارچونیٹلی ایک سب سے لیسٹ انٹیگریٹڈ ہے اور اس کی لیسٹ انٹیگریشن کی مین وجہ ہی یہ ہے کہ ایک تو انٹرا ریجن ٹریڈ بہت کم ہے اور دوسرا جو پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں. تو جبکہ انڈیا بینگ دی لارجسٹ کنٹری ان دس اینڈ آلموسٹ تھرڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ، ان کی کچھ رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹورڈز دی اسمالر لیول تاکہ ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ ایک آنریبل طریقے کے ساتھ تعلقات رکھے جائیں. اسپیشلی انہوں نے ٹیررزم کو بہت ایکسٹینسولی ہینڈل کیا اور انڈیا نے میری نظر میں کوئی موقع جانے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کو نہ صرف بلیم کر سکے بلکہ پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک کے سرزمین کو پراکسیز کے تھرو اور ڈائریکٹلی استعمال کیا گیا اور جس کی کمپلیٹ ایویڈنس جو انہوں نے بک میں دی ہے، چاہے وہ ایران کی سرزمین ہو چاہے وہ افغانستان کی، اور جو وہ کنٹینیو کرتے ہیں. تو ایک اور اچھی بات جو انہوں نے بڑا اچھی طرح ایلیبریٹ کی وہ یہ ہے کہ ایک انڈیا کا ایک اسٹیٹ ٹیررزم ہے جو کہ ہیپلیس کشمیریوں پہ ہے اور باقی دوسری جو ریاستیں ہیں جو چھوٹی ریاستیں ہیں ان کے اوپر ایک اور مائنورٹیز کے اگینسٹ جو ان کا ایک اسٹیٹ ٹیررزم ہے. تو وہ ایک وہ ہے اور دوسرا جو پاکستان کو ایک اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کے ایسے کوگمائر میں ڈال دیا ہے، چاہے وہ بلوچستان لبریشن آرمی کو سپورٹ ہو، ٹی ٹی پی کو ہو، اینڈ ڈائریکٹلی انوالومنٹ جیسے کہ انہوں نے انٹیلیجنس آپریشن کر کے بہت سارے پاکستانیوں کو جو ہے مرڈر کیا، جیسے انہوں نے ایک کینیڈا کا بھی ذکر کیا. اور یہ ایک بہت اچھی طریقے سے انڈیا کا جو صحیح چہرہ ہے جو کہ دنیا کو دیکھنا چاہیے وہ یہ کیا. ویئرز پاکستان کے طور پہ جیسا انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم ڈیفینسو پلس ہم کسی بھی قسم کا کوئی ایسی حرکات جو میں بھی ہم 80s 90s میں جب افغان وار چل رہی ہوگی اس وقت ایک اسٹریٹجک پالیسی تھی، ہم ٹوٹلی ڈیفینسو رہ کے بھی ہم جو ہے انڈیا کو جسے کہتے ہیں کہ سیٹسفائی نہیں کر سکے، جبکہ ایویڈنس بیسڈ پہ ہر چاہے وہ سمجھوتا ایکسپریس ہو، چاہے وہ پٹھان کوٹ ہو، چاہے وہ دوسری تیسری کسی قسم کی کوئی ایویڈنس پیش نہیں کی ایکسیپٹ فار ممبئی اٹیک کے سلسلے میں تھوڑی بہت، اور پاکستان ایکٹڈ اور پاکستان اور انڈیا نے کوشش کی کہ ہم FATF میں گرے لسٹ پہ رہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اس بک میں ہیں جو کہ ہم جیسے جیسے ہم ایز وی گو along ہم ڈسکس کریں گے، اور کی ایشو ٹیررزم کا ہم دوبارہ ڈسکس کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک I have number of ideas which I'll share with him for his follow-on book جو ہے کیا کہتے ہیں کیونکہ پاکستان انڈیا کے ریلیشنز اور اوور آل جو گلوبل جیو اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ اتنا تیزی سے بدل رہا ہے اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے جو کیا کہتے ہیں وہ پاکستان ہے اور انڈیا پہ ہوتا ہے.
اور جیسے جیسے یہ شفٹنگ ٹرینڈز آ رہے ہیں ہماری نئی اپرچونیٹیز آئیں گی، اور جیسا کہ ان کی خواہش ہے، ہم سب ایز اے پاکستانی اور ایز اے آرڈنری سٹیزن ہم سب کی خواہش ہے کہ کوئی طریقہ ایسا ہو کہ پاکستان اور انڈیا ایک پیسفل کو ایگزسٹنس پہ رہے، اور اس کا جو کی ڈٹرمننگ فیکٹر ہوگا کہ وہ کشمیر میں ان کو حق ارادیت دیں. اور انہوں نے جو ایک اور ڈسٹنکشن جس کی بڑی ضرورت تھی وہ تھا کہ ایک فریڈم اسٹرگل ورسز ٹیررزم. سو ہی ہیز جسٹیفائڈ کہ جو بیسڈ آن دی UN ریزولوشنز اور ایک ایکسیپٹڈ انٹرنیشنل لا، کشمیریوں کی حقوق آزادی کے لیے جو قربانیاں جاری ہیں اور جو اسٹیٹ ٹیررزم کا وہ شکار ہیں، اور ایک ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہے اور ایک پولیٹیکل ڈیزاسٹر جو کہ ہو رہا ہے، باربیرزم جو کہ انڈیا کی گورنمنٹ نے ایز اے اسٹیٹ ان ہیپلیس کشمیریوں پہ کی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا کہ ایک فریڈم اسٹرگل، ایک ویلڈ فریڈم اسٹرگل کو، ایک جو نیریٹو انڈیا کا تھا اس کو کاؤنٹر کرنے میں آئی تھنک یہ بڑا اچھا کردار ادا کیا. جی جی. اب میں ریکویسٹ کروں گا ایئر مارشل سعید احمد خان صاحب سے، آپ پاکستان کے جو مایہ ناز، یہ دوبارہ کروں گا، ٹھیک ہے؟ اب میں ریکویسٹ کروں گا ایئر مارشل سعید احمد خان صاحب سے. سر، آپ نے بک پڑھی اور آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کی جو ایئر فورس ہے اس نے تو کمال کر دیا، اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی ایئر فورس کی تعریفیں کر رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بک کو امبیڈ صاحب کی؟ what do you make of that, sir? ڈاکٹر قمر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کی اس محفل کے لیے مجھے انوائٹ کیا. سر اعزاز جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں اور ہم پوری زندگی ان سے سیکھتے رہے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب مجھے پتہ چلا کہ ایسے کافی سوالات جو آج کل ہر پاکستانی کے دماغ میں ابھر رہے ہیں، ان کا کوئی ایک بڑا مدلل جواب جو ہے سر اعزاز نے اس کتاب کی صورت میں سب کو پیش کیا ہے. کسی ڈیفنس اینالسٹ نے بہت اچھا کہا تھا کہ the wars are over when the guns go silent, but sometimes the real war starts when the headlines fade. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکچول جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے. اور میرے خیال میں پاکستان آج اسی موڑ کے اوپر ہے کہ آج ہر پاکستانی کے دماغ میں یہ سوال بار بار ابھر رہے ہیں کہ اب مئی 2025 کے بعد آگے کیا ہوگا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو ایک وکٹری سپیچ ہے یا جو ایک وکٹری کی جو ایک تسلسل ہے جو پاکستان کے لیے کو آج کل مل رہے یہ قائم رہے. بہت سارے سوالات تھے جن کا سر نے اپنی کتاب میں بہت اچھے طریقے سے ذکر کیا، اور پھر خاص طور پر اپنے آخری جو 2 چیپٹرز ہیں، چیپٹر 7 اور 8 ان کے اندر بہت اچھے طریقے سے ان کا جواب دیا. جو سر کی کتاب کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ سر نے جو انڈیا پاکستان ریلیشنز ہیں ان کو ایک بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا، اور ہسٹوریکلی ڈیفائن کیا کہ کس طرح جو ہماری سوچ ہے دونوں ممالک کی جو آج اس نہج پہ پہنچی ہے، اس سوچ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اب اس سوچ کو تبدیل کرنا ہی میرا خیال دونوں ممالک کے لیے سب سے مشکل کام ہے. لیکن یہی ایک راستہ آگے ہے جہاں ہم چل کے ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ اس علاقے کے اندر ایک اچھے نیبرز کی طرح رہ سکتے ہیں. ایک چیز میں کہوں گا کہ سر نے زیادہ تر جو مسائل ہیں انڈیا اور پاکستان کے ان کو ڈسکس کیا ہے فرام ہز ایکسپیرینس ایز اے ڈپلومیٹ، جبکہ جو کینوس ہے وہ بہت بڑا ہے، اور جو
2025 में जो नया पैराडाइम बना है दो कंट्रीज़ के बीच में, वो डिप्लोमेटिक बेसिस पे नहीं बना, वो मिलिट्री बेसिस के ऊपर बना है। लेकिन वो एक तरीके से अच्छा हो गया है, क्योंकि जो पीसफुल को एग्जिस्टेंस है वो हमेशा बराबर के लोगों में होती है। हिस्ट्री हमें ये कहती है कि बराबर के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक अच्छे तरीके से रह सकते हैं, ना अमीर गरीब के साथ और ना ताकतवर कमज़ोर के साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं। एटलीस्ट मई 2025 की जीत ने एक चीज़ अश्योर कर दी कि क्या कहते हैं कि इंडिया को ये पता चल गया कि पाकिस्तान को वो मिलिटरीली सबड्यू नहीं कर सकता, जिसका मतलब ये है कि जो आगे 1998 से जो इंडिया हमारे ख़िलाफ़ एग्रेशन कर रहा था, 1998 में उसने किया, फिर 2006 में 2001 में करने की कोशिश की, 2006, 2019, 2025 में इंडिया ने ये जो एग्रेशन किया, वो इंडिया एक्चुअली वो स्पेस ढूंढ रहा था कि जहां हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के होते हुए वो हमें सबड्यू कर सकता है एज अ नेशन। और उसने पूरी दुनिया को ये बताया कि जी कि पाकिस्तान एक अनस्टेबल स्टेट है, एक इस इलाके के अंदर जितनी इंस्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान की वजह से है, और अगर हमने चाइना और पाकिस्तान को कंट्रोल करना है तो हमें पूरी दुनिया को इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इंडिया इस इलाके का एक थानेदार बन सकता है। सर ने अपने चैप्टर 7 के अंदर जो है बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए हैं, जिसमें कि किस तरह दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर एक एरिया जिसकी तरफ अगर सर और तवज्जो देते, या शायद सर की नेक्स्ट किताब में वो ये है कि what should Pakistan do to have peaceful coexistence in this region। जिस तरह हम मेरे से पहले जितने स्पीकर्स थे जिन्होंने जिक्र किया कि सिर्फ मिलिट्री इक्विलिब्रियम होना ही पीस की गारंटी नहीं है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दोनों ममालिक की सोच को तब्दील होना चाहिए, और सोच के साथ साथ जो दोनों ममालिक के अंदर जो इकनॉमिक रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए जो सबसे फॉर्चुनेट चीज़ ये हुई है कि इंडिया का जो पूरा प्लान था कि पाकिस्तान को एनसर्कल करके वो पाकिस्तान को एक वेसल स्टेट बना ले मई 2025 के बाद, और चाइना की इंक्लूजन के बाद इस सारी इक्वेशन के अंदर अब एक चीज़ बहुत वाज़े होती जा रही है कि पाकिस्तान एक्चुअली सराउंड नहीं हुआ, इंडिया अपनी एंटी स्टेट्स के तहत सराउंड हो चुका है। अगर आप देखें कि जहां वो पहले चाह रहे थे कि पाकिस्तान के जो वेस्टर्न नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान और ईरान, जहां उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और जहां से वो अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते थे, वो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो इस वक्त इंडिया के ग्रुप में शामिल नहीं हैं। ऑन द कंट्री, अब आप इंडिया को देखें तो नॉर्थ में चाइना, वेस्ट में पाकिस्तान, साउथ में श्रीलंका और ईस्ट में बांग्लादेश और भूटान एंड नेपाल नाउ। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये अब एंटी इंडिया गवर्नमेंट्स रखती हैं, और ज़्यादातर यहाँ सेंटिमेंट जो है वो एंटी इंडिया है। तो सर ने अपनी किताब में बहुत अच्छे तरीके से इसको ज़ाहिर किया, और उन्होंने कहा कि द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ कि जी के इन ममालिक ने नहीं बल्कि इंडिया ने अपनी सोच को तब्दील करना है। उसने इन सारे ममालिक को इज़्ज़त देनी है ताकि इस इलाके के अंदर पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सके। तो सर मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि फ्यूचर में आप अगर कभी किताब लिखें दोबारा, तो एटलीस्ट जो पाकिस्तान के जो सीनियर पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ज़रा बड़े क्लियरली ये एडवाइस करें कि क्या करना चाहिए। क्योंकि सर मेरे नज़दीक मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा कि पाकिस्तान हैज़ टू इंश्योर
کہ اگلے 15 سے 20 سال تک ہم کسی نئے کانفلکٹ کے اندر انٹر نہ کریں. ہمارے پاس ایک ملٹری پاور تو ہم ایک بن گئے ہیں 1998 کے بعد, لیکن جو ہے نا ہم اکنامکلی بہت ویک ہو گئے. تو اگلے 15 سے 20 سال ہمیں اپنی اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے. اب اس کو بہتر کرنے کے لیے پیس ہونا, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پیس ہونا بہت ضروری ہے. تو سر آپ نے آلدو کتاب میں اس پوائنٹ کو ٹیک اپ کیا ہے, لیکن آئی وش کہ آپ اس چیز کو اپنی نیکسٹ کتاب میں ذرا اور ڈیٹیل میں کہیں کہ جی کہ ہاؤ کین دیٹ پیس بی اچیوڈ. میرے نزدیک سر ایک دوسرا سٹیپ جو ہے جو ہمیں پاکستان کو لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی خود سوچ کو براڈ کرنا چاہیے. ہمیں سر ملٹری اکیڈمیا انٹرفیس کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی یونیورسٹیز اور کالجز کو بجائے ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشنز بنانے کے ہمیں انوویشن انسٹیٹیوشنز بنانا چاہیے, تاکہ سر یہاں سے پاکستان کے لیے لوگ اچھے آئیڈیاز لے کر آئیں. جو نئی پود ہے وہ پاکستان کے اندر اپنے آپ کو انویسٹ کرے. اور آج کل جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ جی کہ جو ہماری نئی جنریشن ہے اس کو وہ دے لک ایٹ پاکستان ویری کرٹیکلی, وہ اس پاکستان کو پازیٹیولی دیکھنا شروع ہو جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سر ہم بہت ہی لو لیول کے اوپر اپنی پالیسیز کو چینج کریں اور اس کو لے کریں. سر میں آپ کے خاص طور پہ چیپٹر 8 کا ذکر بھی کرنا چاہوں گا کہ جہاں آپ نے فورجنگ اے نیو ڈان, صحیح سر, لیٹ می کمنڈ یو, آپ نے بہت اچھے آئیڈیاز دیے. اور جس طرح میں آپ سے اس محفل سے پہلے ذکر کر رہا تھا کہ میں 1 یا 2 مرتبہ یہ دونوں چیپٹرز دوبارہ پڑھوں گا تاکہ میں آپ کی سوچ کو صحیح طریقے سے ایسیمیلیٹ کر سکوں. لیکن سر میرے خیال میں آپ نے ہم سب کو ایک راستہ دکھلایا ہے تھرو دا لیسن آف ہسٹری کہ جی کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے. آئی وش اینڈ پرے کہ سر جہاں اس ملک کی یونیورسٹیز میں اور اس ملک کے جہاں پالیسی میکرز ہیں وہ سب آپ کی کتاب کو پڑھیں اور وہاں ڈبیٹ ہو, اور لوگ آپ کی کتاب سے آئیڈیاز لے کے آگے چلیں. یہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے اچھے دماغ ہیں وہ پاکستان کو اب ایک نئی, یعنی کہ فرام دس نیو پاور آف دس پوزیشن آف اسٹرینگتھ سے آگے لے کے ایک بہترین طریقے سے آگے بڑھیں. اور آپ کی یہ کاوش جو ہے سر از کمینڈیبل. آئی وش اینڈ پرے کہ سر اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب کو وہ سکسیس عطا فرمائے جو کہ کیا کہتے ہیں کہ جو اس کا حق ہے. اب میں ریکویسٹ کروں گا امبیسڈر نغمانہ ہاشمی صاحبہ سے, آپ پاکستان کی فارمر امبیسڈر رہی ہیں چین کو میں اور یورپین یونین اور بیلجیم کے اندر. میڈم, آپ کے کولیگ امبیسڈر اعزاز احمد چودھری نے ایک ڈپلومیٹک اکاؤنٹ لکھا ہے. وٹ ڈو یو میک آف دیٹ بک؟ کیسے آپ نے کیا پڑھا اور کیا شیئر کریں گی ہمارے ویورز کے ساتھ؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ وہ اعزاز چودھری صاحب نہ صرف میرے کولیگ ہیں بلکہ ہمارے مینٹرز میں سے ہیں, ہمارے سینئر اور بہت رسپیکٹڈ کولیگ ہیں, اور پرسنل لیول پہ ان کے اور ان کی فیملی کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور آئی ایم ویری گریٹفل کہ جب انہوں نے صنوبر انسٹیٹیوٹ کا آغاز کیا تو مجھے بھی انہوں نے دعوت دی کہ میں اس کو جوائن کروں, اینڈ آئی فیل ویری ہیپی اینڈ ویری آنرڈ کہ آئی ایم پارٹ آف دس گریٹ انسٹیٹیوشن وچ از آف کورس بینگ لیڈ بائی اے بریلینٹ لیڈر اینڈ ڈپلومیٹ اینڈ انٹلیکچوئل اعزاز چودھری صاحب. ناؤ کمنگ ٹو دا بک, بہت کچھ آلریڈی اس کتاب کے بارے میں کہا جا چکا ہے تو میں وہ دہرانا نہیں چاہوں گی. میرے خیال سے جو پہلی چیز مجھے اسٹرائک کرتی ہے وہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے کہ اس کتاب کو پڑھے بغیر اس کا جو پورا اس کتاب کا خلاصہ ہے وہ آپ کو 2 لفظوں میں نظر آ جاتا ہے کہ فریکچرڈ پاسٹ ہے,
جو ایک ریالٹی ہے, ایک ہسٹری ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کیا ریزنز رہے ہیں, کیا, اور ایک انسرٹن فیوچر ہے. تو آئی تھنک یہ پوری کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا یہ خلاصہ, تو آئی مسٹ کمپلیمنٹ ہم کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت اور چھوٹا اور بہت اٹریکٹیو ٹائٹل رکھا ہے. کہ کتاب کا یہ ہوتا ہے کہ کتاب جب آپ کسی بک شاپ میں جائیں, کتاب آپ سے کہے کہ مجھے پڑھو, تو اس کو آپ اپنی طرف کتاب متوجہ کریں. تو اس کا جو ٹائٹل ہے اور اس کی خاص طور پہ جو ڈیزائننگ بھی ہے, وہ چیخ چیخ کے آپ کو کہتی ہے کہ پلیز مجھے پڑھیں. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا سکسیس ہوتا ہے کہ آپ کا ویژول امپیکٹ جو کتاب کا ہے اور ٹائٹل ہے وہ آپ کو مجبور کر دے کہ آپ یہ کتاب پڑھیں. تو سب سے پہلے تو مائی کمپلیمنٹس کہ بہت ہی زبردست اس کا انہوں نے عنوان چنا ہے. دوسرا جو بات مجھے اس کتاب میں بہت زیادہ اسٹرائک کی ہے وہ حشام صاحب نے بھی کہا کہ اس کی ایک سمپلسٹی آف نریشن ہے, اس کی جو ڈکشن ہے, اس کا جو سٹائل ہے وہ بہت اپیلنگ ہے اور بہت ہر انٹلیکچوئل لیول کے لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو, سب کو بآسانی سمجھ آ سکتا ہے. بہت زیادہ بعض اوقات آپ کی کتابیں ہوتی ہیں وہ آپ تھیسورس ہی لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے یا اس استعارے میں کیا کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت ایک ریڈیبل کتاب ہے. اور میں ٹوٹلی ایگری کروں گی اپنے پہلے 2 کولیگس کے ساتھ بھی کہ یہ بہت بر وقت ایک کتاب آئی ہے. اور اس کی مجھے جو بہت اچھی چیز لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جسے آپ کہتے ہیں کہ بہت ایک پیشنیٹ ریٹوریکل کتاب نہیں ہے. یہ ایک دم سے کوئی اپنا پری کنسیوڈ آئیڈیا جو ہے وہ اپنے رائٹرز, اپنے ریڈرز کے اوپر امپوز نہیں کر رہی, اور نہ ہی یہ ایک جو ہماری بہت ساری جب انڈیا کا ذکر آتا ہے اس پہ جو آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں, تقریریں ہوتی ہیں, اس پہ آپ کو ایک ان بلٹ ایک کانفلکٹ نظر آتا ہے, ایک ان بلٹ ہاسٹیلٹی نظر آتی ہے. اور اس کی وجہ سے جو اس کے آپ کنکلوژنز ڈرا کرتے ہیں اس ڈیبیٹ سے یا اس کتاب سے, ان میں بھی وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اعزاز چودھری صاحب نے جس طریقے سے اس کتاب کو لکھا ہے کہ دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو دیا ہے, اور دونوں طرف کے پوائنٹ آف ویو کو ان کے دنیا کو اور خطے کو اور اپنے ملک کو دیکھنے کا جو انداز ہے اس کو بھی بڑی آسان لفظوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے کافی تفصیل سے یہ کتاب پڑھی ہے, پوری بیک ٹو بیک تو نہیں پڑھی لیکن میں نے کافی پورشن اس کتاب کا پڑھا ہے. تو اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بہت سارے آئیڈیاز فلوٹ کیے گئے ہیں لیکن ان آئیڈیاز کو کنکلوڈ نہیں کیا گیا, مطلب اس روڈ کو بند نہیں کر دیا گیا, اس پہ روڈ بلاک نہیں لگا دیا گیا کہ جی یہ ہو ہی نہیں سکتا یا یہ. تو ایک ڈیبیٹ کا جو عنصر ہے جو جنریٹ کرے گی جو یہ کتاب پڑھیں گے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. خاص طور پہ میں بات کرنا چاہوں گی کشمیر کے مسئلے کے اوپر. اب انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے پچھلے 40 سال سے جو کہ ہم لوگوں کی جو عمر کے لوگ ہیں ان پہ تو اپلائی نہیں کرتا, لیکن ینگر جنریشن پہ جو بلکہ اب تو 3 جنریشن وہ سلیبس پڑھتی ہوئی آ گئی ہیں ان پہ بالکل اپلائی کرتا ہے کہ ہم نے اپنی ہسٹری کو بالکل مسخ کر دیا ہے. ہم ہسٹری کی کتابیں جو سب سے موٹی ہوتی تھیں وہ اب کم ہوتے ہوتے بالکل ایک قاعدے کے برابر رہ گئی ہیں. تو ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی. کشمیر کا مسئلے پہ میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ وہ پیش کر رہی ہوں کہ ہمارا جتنا نیریٹو آن کشمیر ہے وہ ایموشنل ہے, جتنا نیریٹو آن کشمیر ہے وہ ہیئر سے پہ ہے,
لیکن اس کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کہ یہ اس کا جینیسس کیا ہے, یہ مسئلہ آخر شروع کہاں سے ہوا, اور آخر کیا وجہ ہے کہ یہ 78 ایئرس سے ریزالو ہی نہیں ہو پا رہا. تو وہ پارٹ انہوں نے اپنے چیپٹر جو کشمیر پہ ہے اس کے جینیسس میں بہت تفصیل سے بیان کر دیا ہے, جو آئی تھنک بہت سارے جو ہمارے جنرلسٹ ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں, وہ اگر اس کو پڑھ لے اور سمجھ لے تو شاید ان کے کشمیر ایشو پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کے حل کی طرف وہ جو تجاویز بیٹھ کے ریڈیو ٹی وی آرٹیکلز میں لکھتے ہیں, تو اس میں شاید کچھ ٹھہراؤ آ جائے اور اس میں شاید کوئی سوبرائٹی آ جائے, کیونکہ دنیا کے مسائل اور خاص طور پہ انڈیا اور پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ خالی ریٹورک پہ اور ایموشنز پہ حل نہ ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے. یہ صرف بہت سمجھداری سے جو حالات تھے اور جو حالات اب ہیں ان کی بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہی یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. جیسے کہ انہوں نے اپنا چیپٹر جب کشمیر کا شروع کیا تو انہوں نے چیپٹر کے سیکنڈ پیرے ہی میں, فرسٹ پیج کا جو چیپٹر ہے اس کے سیکنڈ پیرے ہی میں لکھا ہے کہ اگر دونوں اس وقت پاکستان اور انڈیا اس کو اسٹریٹجک ویژن سے دیکھ لیتے مسئلہ کشمیر کو, تو شاید اس کا دونوں ممالک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا. اور ہم جیسے کہ حشام صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے اس وقت جو ڈیولپمنٹل انڈیکیٹرز ہیں دونوں طرف بہت نیچے ہیں, اور ہمارا جو لیسٹ انٹیگریٹڈ, لیسٹ اکنامکلی ڈیولپڈ اور سارٹ آف بہت ہی پور اسٹینڈرڈ ہے ہمارے لوگوں کا اس پورے خطے میں, تو شاید ہم اس مشکل سے بچ جاتے. میرا اس میں جو پرسنل خیال ہے وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کو ایک اسٹریٹجک اینگل سے دیکھا جاتا. میرا خیال ہے کہ اس کو دونوں ملک بہت ہی اسٹریٹجک اینگل سے دیکھ رہے تھے اس وقت بھی, اور اسی لیے دیکھیں ہم چاہتے تھے کہ کشمیر ہمارا حصہ بنے, کیونکہ اگر پورا کشمیر جیسے اب ہمارا حصہ نہیں ہے تو ہمیں واٹر کا ایشو ہے جو ایک ایگزسٹینشل ایشو ہمارے لیے بن گیا ہے. اگر کشمیر جو کہ پہلے انڈرسٹینڈنگ دی گئی تھی اور جو پہلا ایوارڈ تھا اس میں وہ پورا ہمارا حصہ تھا, جس کو کسی حالت میں انڈیا نہیں قبول کر سکتا تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کانگریس اسے قبول کر لیتی, کیونکہ اگر وہ کر لیتے تو ان کا تعلق نہ صرف کشمیر سے کمپلیٹلی ٹوٹ جاتا, کوئی راستہ ہی نہیں تھا ان کے پاس, ان کو اروناچل پردیش کا بھی پرابلم پڑ جاتا, انہیں تبت کا بھی مسئلہ ہو جاتا. ابھی جو یہ چائنا کے ساتھ, چائنا ایک فورتھ پارٹی ہے, آئی ڈس ایگری کہ اس میں 3 پارٹیز ہیں, اس میں 4 پارٹیز ہیں. اس میں چائنا بہت ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے, اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے, کیونکہ یہ ایک مس پرسیپشن ہے کہ جی بس پاکستان, انڈیا اور کشمیریز نہیں. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ چین کا ہے, کیونکہ جب اگر ہمارے درمیان بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے اور وہ چین کو ایکسیپٹیبل نہ ہو, کیونکہ اس میں چین کا بھی بہت انٹرسٹ ہے. اگر چکن نیک جو ایکچولی چین کا حصہ ہے ڈولکم کے ایریا میں, گلوان کے ایریا میں, جس پہ ابھی 2020 میں ان کی جھڑپ بھی ہوئی انڈیا اور چین کی, تو دیکھیں ان کا پورا ایکسیس کٹ جاتا ہے سیاچن کے ساتھ. وہ کیسے وہ ایکسیپٹ کریں گے؟ اسی طرح ڈولکم کے ایریا جو ہے وہ اگر چین کے پاس کمپلیٹلی چلا جاتا ہے تو کٹ آف ہو جاتا ہے پورا تبت کا ایریا ان سے. تو یہ ساری باتوں کا آئی تھنک کانگریس کو, لیڈرشپ کو ان کی بہت اچھی طرح ادراک تھا. اسی لیے جب پہلا ایوارڈ ملا تو اس کو
ہم نے تو ایکسیپٹ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے یہ تو سارا ہمارے پاس آ جائے گا، لیکن کانگریس نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا. انہوں نے بہت تفصیل سے اپنے اس میں لکھا ہے کہ کس طرح جب یہ ایوارڈ کی ڈیٹیلز سامنے آئیں تو نہرو صاحب نے فوراً ماؤنٹ بیٹن کو کہا کہ جی یہ آپ ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بالکل جب پاکستان نے پھر یہ ریورس ہوا اور برطانیہ نے اس وقت انڈیا کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے اس کو فائنل کر لیا، تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بریچ آف فیتھ ہے، کیونکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ، اور انہوں نے لکھا اس میں کہ یہ ایک بریچ آف فیتھ ہوا تھا ہمارے ساتھ. لیکن اب یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے جس کو انہوں نے بھی کھلا چھوڑ دیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، کہ کیا وہ وجوہات تھیں کہ کانگریس نے اپنا مقدمہ اتنے اسٹرانگلی لڑا اور انہوں نے ایک ایسی جو کالونائزنگ پاور تھی جس نے یہاں پہ 200 ایئرز اپنا راج رکھا، اور جاتے وقت اس کو بہت انصاف سے کام لینا چاہیے تھا، اور جو اصول طے ہوئے تھے پارٹیشن کے ان کو اپنے دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ اسی طرح ایگزیکیوٹ ہوں. لیکن اس وقت انہوں نے ایموشنل ریزنز کی وجہ سے، ان کا نیچرلی ایک انڈیا کے ساتھ ایک اپنا ایموشنل اٹیچمنٹ تھی، اور دوسرا یہ برطانیہ کا ہے بھی ان کے اپنا ایک یہ فلسفہ ہے کہ جہاں جاؤ وہاں کوئی مسئلہ چھوڑ جاؤ، تو وہ یہ مسئلہ یہاں چھوڑ کے چلے گئے. بٹ اس کا جواب انہوں نے اپنی کتاب میں نہیں لکھا، اس کو اوپن چھوڑ دیا ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ ہم نے پھر کیوں ایکسیپٹ کر لیا. وائی ڈڈ وی ناٹ پٹ اپ اے سملر کائنڈ آف فرنٹ جو اس وقت کانگریس نے اس ایشو پہ کر لیا. اس پہ ایک اور کتاب لکھی جا سکتی ہے. اسی طرح یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ اس کا جینیسس سمجھیں، اسے انڈرسٹینڈ کریں، اور یہ بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے اور اس وقت کے حالات کیا ہیں. دیکھیں اعزاز صاحب نے اپنی کتاب میں بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ کیسے گئے تھے ہم یونائٹڈ نیشنز میں. اس کو انڈیا لے کے گیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں، ہم تو نہیں لے کے گئے تھے. اور کس طرح پھر یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو ہی انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اب تک خلاف ورزی کرتے وہ چلے آ رہے ہیں. اور ہم ابھی بھی جو چینجڈ ریالٹیز ہیں آن گراؤنڈ، چاہے ان کی جو بھی وجوہات ہیں، لیکن وہ ان چینج ریالٹیز کا ہمیں اس طرح عوام، جو عام عوام ہیں، جو 90% مواد لکھا جا رہا ہے، وہ شاید اس بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے کہ جب اقوام متحدہ کی قراردادیں آئی تھیں جس میں پلیبسائٹ کا ذکر ہوا تھا، جس میں ان کے سیلف ڈٹرمنیشن کا ذکر ہوا تھا، اس کے بعد سے اب دنیا چینج ہو گئی. کشمیر کی دنیا بھی چینج ہو گئی ہے، کشمیری خود بھی چینج ہو گئے ہیں. تو کیا اب اگر ہم آج پلیبسائٹ کریں تو اس کا کوئی فائدہ، اگر مان بھی جائے انڈیا، تو کیا اس کا کوئی فائدہ نتیجہ نکلے گا؟ میرے تو خیال سے نہیں نکلے گا. اور اعزاز صاحب نے بھی آئی ایگری ود ہیم کہ اس کا تو شاید ہمیں نقصان ہی ہو جائے، کیونکہ رائٹ اور رانگ جو پالیسیز انڈیا نے کشمیر میں اپلائی کی ہیں ان کے نتیجے میں ڈیموگرافک چینجز آ گئی ہیں. وہاں کے جو سارا جن کو نیشنلٹی کا حق، وہاں رہنے کا حق ہے، جو پروٹیکٹڈ تھا پہلے کہ وہاں کوئی نان کشمیری کچھ نہیں لے سکتا تھا، وہ سارا تو اب چینج ہو گیا ہے. رائٹ اور رانگ میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہی، بٹ ریالٹی تو یہی ہے کہ وہ چینج ہو چکا ہے. تو اب کیا ہم اس پہ جنگیں لڑتے رہیں گے؟ تو جنگیں تو ہم نہیں لڑ سکتے، کیونکہ یہ جو ابھی سب نے ذکر کیا مارکہ حق کا، بنیان مرصوص کا، کہ اس میں ہم نے یہ بالکل اب بیونڈ ڈاؤٹ ثابت کر دیا ہے کہ انڈیا اور ہماری کنونشنل پیرٹی ہے، بلکہ ہم ایک سٹیپ کنونشنل اس میں بھی ان سے آگے ہیں. اور نیوکلیئر تو ہمارا ڈیٹرنس 25 سال سے ہے ہی، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو کیا اب ہم نیوکلیئر وار کریں گے کشمیر کے اوپر؟ اس کی بھی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے.
تو پاسبلٹی تو اس چینج ریالٹیز کو اور یہ اپنے ایموشنس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی پریکٹیکل سولوشن ہی نکل سکتا ہے نا، جس میں آف کورس 4 پوائنٹ ایجنڈا کا بھی وہ مشرف صاحب کا تھا. ہم فارن آفس میں جب تھے تو ہم نے بھی بہت اس کی اس کو ایڈوکیٹ کیا، اس پہ بات چیت بھی کافی آگے تک چلی، لیکن پھر وہ بے تحاشا وجوہات کی بنا پر جو کتاب میں بڑی ڈیٹیل میں دی گئی ہیں وہ نہیں چل سکی، وہ رک گئی. تو کیا اب اس کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ شاید اس کا بھی وقت تھوڑا سا نکل چکا ہے، کہ کمپلیٹلی اسی ماڈل کے اوپر شاید اب بات نہ ہو. بٹ یہ کتاب اس اینگل کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ جی ہم نے جانا کدھر ہے اب؟ کیا ہم اسی طرح ہاسٹیج بنا کے پورے ساؤتھ ایشیا کو اور اس کے اندر بیٹھے رہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا بات یہ بھی ہے کہ جب ہم کشمیریوں کی بات کرتے ہیں تو کشمیریوں کا ایک بہت پرومیننٹ گروپ ہے جو اب انڈیا سے بھی تنگ ہے اور پاکستان سے بھی. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو انڈیپینڈنٹ کشمیر چاہیے. تو کیا وہ ایک آپشن ہے؟ کیا جو گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ ہوا ہے آئرلینڈ، ناردرن آئرلینڈ اور آئرلینڈ کے درمیان، کیا کسی طریقے سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے تھرو، ڈائلاگ کے تھرو، تھرڈ پارٹی پارٹیسپیشن کے تھرو، کسی تھرو ہم کیا کچھ اس ماڈل کے قریب پہنچ سکتے ہیں؟ بلکہ وہ 4 پوائنٹ ایجنڈا بھی اس ماڈل سے ہی انسپائر ہو کے بنایا گیا تھا. تو آئی تھنک انہوں نے اس کا کوئی اینڈ کنکلوژن نہیں دیا کہ جی ہم یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا. انہوں نے ایک اوپن پروپوزیشنز دی ہیں کہ یہ پاسبلٹیز ہیں، بٹ بیٹر مائنڈز، ینگر برینز نیڈ ٹو ٹیک آل دیز چینجز انٹو کنسیڈریشن اور آگے کا کوئی امن کی طرف جانے کا وہ کریں. ہیونگ سیڈ دیٹ، لاسٹ میں یہ کہوں گی کہ بہت اچھی طرح انہوں نے کور کیا ہے کہ یہ ہندوتوا مائنڈ سیٹ کیا ہے، کیوں ہے. لیکن میرے لحاظ سے نہ اکھنڈ بھارت، نہ ریجنل ہیجمن بننے کا جو ڈیزائر ہے انڈیا کا، وہ یہ اور نہ ہیٹریڈ فار مسلمس، کیونکہ دیکھیں بہت سارے مسلم ممالک تو ان کے بہت اچھے دوست ہیں. تو اٹس ناٹ کہ کوئی بلینکٹ ہیٹریڈ فار مسلمس ہے. یہ ہیٹریڈ آف مسلمس living in what is called the Indus Valley, which is the root of Hindu civilization, which is the root where Hinduism was born. Rig Veda was written on the banks of Indus. Ganges پہ تو نہیں لکھی گئی تھی. تو ان کے لحاظ سے ان کا مذہب، یہ جو RSS کی پوری آئیڈیالوجی ہے، وہ اس وقت کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک کہ سندھ، دریائے سندھ اور انڈس ویلی جو ہے وہ کمپلیٹ ایک ہندوستان کا حصہ نہیں بن جاتی. تو آئی تھنک دیٹ از ون ریزن دیٹ ڈرائیوز دیم دا موسٹ. باقی تو اس موضوع پہ تو آپ جتنے گھنٹے مرضی کرتے رہیں، لیکن بہت اچھی کتاب ہے اور میں ریکمینڈ کروں گی کہ سب لوگ اس کو پڑھیں. اب میں اسپیشلی بات کروں گا جناب خالد بشیر صاحب سے. آپ بڑے قریبی دوست ہیں ایمبیسڈر اعزاز احمد چوٹ صاحب کے. خالد صاحب کیسے دیکھتے ہیں، کیا پالیسی ریکمنڈیشنز ہونی چاہیے بھارت اور پاکستان کے حوالے سے؟ کیا کرنا چاہیے، کیسے قریب آنا چاہیے دونوں ملکوں کو، اور کیا جو فیوچر ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، اور آپ بک کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چیمہ صاحب، آپ نے دعوت دی آج یہاں پہ بولنے کی اور مجھے بھی اس پینل کا حصہ بنایا. تو اعزاز صاحب کو بڑے عرصے سے جانتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا انٹلیکٹ لیول ان کا بڑا ہائی ہے، اور جس قسم کی انہوں نے پہلے بھی ایک بک لکھی اور پھر اس کے بعد وہ تو ممبرس تھے ان کے،
اور پھر پالیسی کے اوپر یہ بک لکھی، اور یہ اس میں ہسٹری بھی ہے اور اس میں فیوچر کے لیے یہ بھی ہے کہ جی ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں آئے. اس میں یہ بھی ہے کہ جی ہم کس کس جگہ پہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم سے یا غلطیاں ہوئیں یا ایک انڈیا سے نہیں کر سکے ہم صحیح طریقے سے آگے. تو اس میں یہ ہوا کہ جی ہم جو پالیسیز بنائی گئیں، ہماری پالیسیز شروع سے ہی ہیٹریڈ بیسڈ رہی ہے، انڈیا کی بھی اور پاکستان کی پالیسی بھی. کبھی ہم نے کو ایگزسٹنگ اس کے اوپر پالیسی بنانے کی کوشش نہیں کی کہ ہم نے رہنا کیسے ہے. ابھی تک یہی ہوتا رہا کہ جی ہم نے ایک دوسرے کو نیچا کیسے دکھانا ہے. اس نیچا کیسے دکھانے کے لیے دکھاتے نتیجہ یہ ہوا کہ ہم خود اتنا نیچے چلے گئے کہ ہم دنیا کے اندر اگر کمپیئر کریں تو جو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں سے شاید 100 سے بھی نیچے ہیں. تو یہ وہ اس چیز کا نتیجہ نکلا کہ جی ہم نے اپنی پالیسیز جو ہیں اس وقت دنیا میں اور بھی ممالک ہیں ان کی آپس میں، مثلا چائنا کی اگزامپل بھی لے سکتے ہیں کہ ان کی بھی بہت سارے اپنے ارد گرد ہمسایوں کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ بھی ان کا آپس میں جھگڑا اور آپس میں وہ چلتا رہا ہے ہمیشہ سے، مگر ان کا ٹریڈ بھی آپس میں چل رہا ہے. یورپ از این ادر ایگزامپل. چھوٹی چھوٹی کنگڈمز تھیں اور بڑا عرصہ وہ آپس میں لڑتے بھی رہے، سارا بھی کرتے رہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جی ہم تو بہت نیچے جا رہے ہیں دنیا کی اکانومی کے اندر، تو ہمیں اوپر آنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ جو آپس کے اختلافات ہیں وہ تو کرتے ہی رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز جو ہے کو ایگزسٹنس کی بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہر نائٹ جو ہے صبح اٹھ کے چیلنج نہیں کرے گا دوسرے نائٹ کو کہ جی تو یہ علاقہ میرا ہے، یہ تمہارا ہے. تو جس کے پاس جیسے ہے کر کے وہ بھی لڑتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیولپ بھی کرتے رہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم نے مس کی ہے. ہم بالکل اس چیز کے اوپر نہیں. آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ 2 پاکستانی 2 انڈینز کے سامنے کھڑے ہوں، ایک پاکستانی 5 انڈینز کے سامنے کھڑا ہو، ادھر انڈیا پاکستان میں نہیں، باہر بھی کہیں، تو وہ وہاں سے ہی آپس میں اینیمٹی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ ہی گروپنگ ہوئی ہے. ویئر ایز جو یہ 2 قومی نظریے کی بات کرتے ہیں جس کے اوپر ہم سارے قائم، اگر یہ نظریہ 2 قومی نظریہ مسلم اور نان مسلم کا یا ہندو کا سوال ہو، تو جیسے ابھی محترمہ نے فرمایا کہ جی انڈینز کے ساتھ انڈیا کے باقی مسلم کنٹریز کے ساتھ تعلقات کیوں ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہیں. تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوا کہ جی بیسک ہمیں فیڈنگ اور یہ اس طریقے سے کی گئی کہ جی ہم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہم اکٹھے رہ نہیں سکتے، ہم اکٹھے چل نہیں سکتے. یہی ہندو جب دبئی میں جاتا ہے اور جب کسی اور جگہ سعودی عرب میں جاتا ہے تو ہندو مسلم نہیں ہوتا. یہاں پہ کیوں ہم ہندو مسلم ہو کے یہ سارا کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ سے ہمارا جتنی بھی اکانومی ہے ہماری، وہ ساری کی ساری جو ہے نا بیڑا غرق ہو چکی ہے. ہم ایک دوسرے کو تباہ کر رہے ہیں. ابھی ویری ریسنٹلی جس کو آپ آبی جاہریت کہہ رہے ہیں، اس میں بھی یہی ہوا کہ کیا ہوا. اس کا نتیجہ ہوگا یہ کہ جی اگر اس کی وجہ سے کوئی فیمن یا کوئی ایسی چیز آئی تو کیا ہوگا، یہاں کے لوگ بھوکے مرے گئے. ٹھیک ہے، تو کسی کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا دنیا کے اندر. تو ہم ایک دوسرے کا ایک پنجاب، انہوں نے ادھر کو ڈبونے کے لیے اپنا پنجاب ہی ڈبو لیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے باہر آنا چاہیے. ابھی ہمیں وہ جو بیسز ہے پالیسی کے کہ جی اس کو کنفرنٹریشن جو ہے نا اس کو ذرا ہٹانا چاہیے وہاں سے، اور اس کے بغیر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ جی یہ جو ہے سائملٹینیسلی یہ آپس میں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہ چلتی رہیں گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. بھائیوں میں بھی آپس میں چلتی ہیں، یہ ختم نہیں ہو سکتی. لیکن اس کو آپ نے یہ بنیاد بنا لینا کہ جی اس کے لیے پچھلے ہم 70 سال سے ہم لڑ رہے ہیں. یعنی اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو پتہ چلے گا کہ جی انڈیا جو ہے، جیسے انہوں نے اپنی بک میں بھی کہا اور ابھی بھی انہوں نے بتایا اعزاز صاحب نے، کہ جی انڈیا کبھی بھی ہسٹری میں کبھی بھی ایک یونٹ کے طور پہ نہیں آیا. انڈیا ایک علاقے کا نام ہے. انڈیا کسی ملک کا نام نہیں رہا کبھی بھی، یہ ایک علاقے کا نام ہے. جیسے عرب ایک علاقہ ہے، اس میں بے تحاشا چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں، اسی طریقے سے انڈیا بھی ایک علاقے کا نام ہے جس میں برٹش انڈیا سے پہلے، مغلوں کے زمانے سے بھی پہلے کوئی 50 کے قریب ریاستیں تھیں جو انڈیپینڈنٹ ریاست چلتی تھی. راج واڑے کوئی 400-500 تھے اس کے اندر. تو یہ کبھی بھی نہیں ہے. یہ جو ڈویژن ہوا ہے، یہ جو پارٹی، اٹس ناٹ پراپر ورڈ کہ یہ ڈویژن ہوا ہے. ایکچولی کیا یہ انہوں نے کہ جی برٹش نے ہمارے اندر آ کے یہاں جب رول کرنا شروع کیا
تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی یہاں پہ رول کرنے کے لیے جو ڈویژن ہے نا اس کا بیس اگر ہم ریلیجن کو بنا دیں تو ہم کو بڑے آسانی سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. سو دے میڈ دس اے پوائنٹ کہ جی یہاں پہ مسلم ہے اور یہاں پہ ہندو ہے. اگر ہندو اور مسلم کا چکر ہوتا تو اس کے اکبر کے 9 رتن میں سے یہ ہندو کیوں ہوتے سارے کے سارے؟ کیوں مرہٹوں کا سردار جو ہے ایک مسلمان ہوتا؟ تو یہ انہوں نے اس کو ڈویژن کیا اس طریقے سے، ڈویژن کر کے، بجائے یہ کہ جی وہ ریاستوں کی بجائے انہوں نے انڈیا کو تقسیم کر دیا ایکچولی، جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. ہندو ریاستیں بھی ایک دوسرے سے لڑتی تھی، ایک دوسرے سے جھگڑتی تھی، لیکن یہاں پہ ایک نئی چیز کھڑی کر دی کہ جی یہ مسلمانوں کا علاقہ ہو گیا. یعنی انہوں نے کیا یہ کہ جی ایک بہت بڑے ایریا کو جو ان کے پاس تھا، ان کو ریاستیں جو ڈفرینٹ ریاستیں تھیں ان کو مذہبی بنیاد کے اوپر اس سے 2 ملک جو ہیں وہ بنا دیے، 2 حصہ بنا دیے. اور اس کے بعد اس کو بھی فردر اگر یہ اسی بنیاد پہ ہندو مسلم کی بنیاد پہ ہوتا تو ایسٹ پاکستان کبھی نہ بنتا. تو ہمیں یہ پالیسیز جو ہیں یہ ہماری یعنی سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہمیں غربت اور ان چیزوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اینیمیٹی سے باہر نکلیں، کو ایگزسٹنس کا متعلق سوچیں، ہم کنونس کریں اور انڈینز بھی کنونس ہونے کو تیار ہوں کہ جی ہندو توا کوئی چیز نہیں ہے. یہ ہندو توا جو ہے آج سے 100 سال پہلے کیوں نہیں تھی، آج کیوں ہو رہا ہے کہ جی ہندو کا پورا انڈیا جو ہے صرف اس کے اوپر 3 موقع ایسے آئے ہیں کہ جب وہ سمجھ لیں کہ جی اس شیپ میں تقریباً اکٹھا تھا. ایک یہ اکبر کے زمانے میں، اس کے بعد پھر یہ چھوٹی ریاستیں تھیں، ٹھیک ہے، اور دوسری دفعہ اورنگزیب کے زمانے میں، ٹھیک ہے، اور تیسری دفعہ برٹش اس کے زمانے میں یہ اکٹھا ہوا ہے. ادروائز یہ مغلوں کے زمانے میں بھی یہ الگ الگ چھوٹی اسٹیٹس میں یہ رہا. یہ سمجھنے کی بات ہے جو کہ اس کے اوپر بنیاد کے اوپر یا کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہمیں سمجھنے نہیں دے رہی کہ جی اس طریقے سے یہ علاقہ، کیونکہ بہت بڑی پاپولیشن اس چھوٹے سے علاقے میں موجود ہے. پوری دنیا کے مقابلے میں یہ جو علاقہ ہے اس میں پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو اس پاپولیشن کو لے کے چلنا آگے اور اس پاپولیشن کی ترقی میں حصہ ڈالنا اور یہ سارا کچھ کرنا، اس کے لیے بڑی ساری ایفرٹس چاہیے. ہم وہ ساری کی ساری ایفرٹس جو ہے نیگیٹو اس میں لگا رہے ہیں آپس میں لڑائیوں میں، اس کو پازیٹیو میں لگائیں. ایک بہت بڑی غربت ہے جو انڈیا کو ابھی آن دا سرفیس کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ترقی، وہ ان کی فلموں میں ہی ترقی ہو رہی ہے. جیسے وہ فلموں میں ہمارے سے ساری جنگیں جیت رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ یہ غربت بھی جو ہے نا اس کو جیتی ہوئی ہے. ادر وہاں پہ سلمز ہم پورے پاکستان سے بڑے سلمز ہیں وہاں پہ. پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے کہ سر. تو ان سے باہر آنے کا جو طریقہ ہے وہ پالیسی فارمیشن اور کوئی عقل مندی سے اور کوئی کو ایگزسٹنس کی پالیسی بننی چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں رہنا چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ. اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب راجہ عامر اقبال صاحب سے. آپ پاکستان راولپنڈی اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں، اور سر ہمیں بتائیں اس کتاب کی روشنی میں آپ نے کتاب پڑھی کہ کیسے دیکھتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ اکانومی بزنس کے حوالے سے کس ڈائریکشن میں جانے کے چانسز ہیں، کیا ہو سکتا ہے سر؟ چیمہ بھائی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے یہ میں اکنالج کرنا چاہتا ہوں سر اعزاز احمد چودھری صاحب کو کہ میں نے بڑی کم کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بزنس مین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن ماشاءاللہ ان کی جو کتاب میں نے پڑھی تو وہ پڑھتا ہی گیا میں. اور مجھے جو سب سے اچھی بات لگی، میں پہلے ان کی کتاب کے متعلق اس لیے کہنا چاہوں گا تاکہ جو اسٹوڈنٹ، اسکالر اور انٹلیکچوئلس ہیں ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس کے اندر میسج جو انہوں نے دیا ہے، جو میں نے پڑھا، وہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ دونوں سائڈ کا بیلنس کر کے، بیکاز جو مسئلہ انڈیا اور پاکستان کی ریلیشن شپ میں میجر ایشوز ہیں ان کو انہوں نے رائٹ فرام دی بگننگ اسٹارٹ کیا، اور انہوں نے اس کے اندر بتایا کہ شروع سے ہی جس طرح آر ایس ایس کھڑی ہوئی اور آر ایس ایس سے لے کر پھر پاکستان کی موومنٹ کیسے ہوئی، انہوں نے ہر چیز کو ہلکا ہلکا ٹچ کیا ہے. نیچرلی ایک کتاب میں آپ ہر ایک چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ایک سیپریٹ ٹاپک بن جاتا ہے. سے لے کر کہ غلط فہمی یا دانستہ طور پر جو لیڈرشپ تھی وہ کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ
کوشش کر رہی تھی کہ میکسیمم اچیو کرے. برٹش گورنمنٹ کا یا وائس رائے ہند اس وقت ان کا کیا رول رہا اور کس طریقے سے پاکستان بنا اور کس طریقے سے پنجاب اور بنگال کی ڈویژن ہوئی. میرے خیال میں اس کو جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں پھر مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایمبیسڈر نے بڑا واضح زبردست طریقے سے 1947 سے لے کر 2025 تک لیڈرشپ کا رول بھی اس میں بڑا اجاگر کیا. بتایا کہ پاکستان میں جو دو بڑے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کا کیا رول رہا اور ادھر جو مہاتما گاندھی صاحب کا اور نہرو صاحب کا اور ولا بھائی پٹیل صاحب کا کیا رول تھا, کس طریقے سے ریاستوں کو ولا بھائی پٹیل نے انگیج کیسے کیا اور کس طرح حیدرآباد ڈھکن کو یا جوناگڑھ کو, یہ ساری کشمیر سے ہٹ کے بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہسٹری میں ہو رہی تھی اس کو ٹچ کرتے گئے اور کس طریقے سے مجبوراً کشمیر کے لوگ ویپن لینے گئے ٹرائبل ایریا میں, کس طریقے سے ٹرائبل ایریا کے ٹرائبس مین نے ساتھ دیا. انہوں نے کوئی چیز ان بائسڈ کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے, کوئی ایسی بائسڈ نہیں کی کہ کس طریقے سے میجر انور اکبر کا رول کیا آیا بیچ میں اور کس طریقے سے پھر یو این او گئے اور وہ یو این او میں جس طریقے سے لے کر گئے اور وہ ہمیں ایگریسر ڈکلیئر کرانا چاہتے تھے, وہ الٹا دنیا نے اس کو دوسرا رخ دے دیا. لیکن وہ آگے امپلیمنٹ کیوں نہیں یو این او کا ریزولوشن ہوا, اس کی بھی انہوں نے وجہ تھوڑی تھوڑی ٹچ کی کہ ٹروپس وہاں سے وڈرا کرنے تھے, وہ پھر آگے ڈیٹیل چلتی ہے. لیکن میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ ان کی کتاب کو جیسے جیسے پڑھتا گیا میں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک سپائکس ہیں آپ کی ریجیمز کے بھی. پاکستان میں بھی کچھ ایسے حکمران آئے جو یہ چاہتے تھے پیس ہو اور اس پیس کو مینٹین کرانا یا کرنے کی ان کی خواہش کے پیچھے بھی کچھ وجوہات تھیں. اسی طریقے سے انڈیا میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے, ایسے حکمران اور لیڈرز آئے جنہوں نے واقعی کوشش کی کہ پیس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کیا جائے. میرے لیے بہت سی چیزیں اس لحاظ سے نئی بھی تھیں, جیسے انہوں نے اپنی کتاب میں 1971 کا ڈیبیکل آف ڈھاکہ کا جب ذکر کیا تو سوویت یونین کا کیا رول تھا, یو این او میں ریزولوشن کیسے ڈیلے کرایا گیا اور کس طریقے سے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں اندرا گاندھی اور سوویت یونین کی کس طریقے سے آپس میں ایک بات چیت چل رہی تھی اور سسٹمیٹک طریقے سے اس کو کلمینیٹ کیا گیا. ایک جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں تو کچھ ایسی باتیں انہوں نے ٹچ کی ہیں جس کے اوپر میں ریسرچر اور اسکالر اور انٹلیکچوئل کو یہ فیل کرتا ہوں کہ اس کے اندر وہ بہت سی باتوں کو جان بوجھ کے یا کسی اور وجہ سے اوپن چھوڑ رہے ہیں. جیسے اندرا گاندھی ویسٹ پاکستان کے اندر بھی ایگریسو نیس دکھانا چاہ رہی تھی, کس طریقے سے امریکہ نے اس وقت سوویت یونین کے ساتھ مل کے اس کو روکا. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میرے خیال میں عام کتابوں میں آپ کو نہیں ملیں گی. اسی طریقے سے جب ہم فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں تو انہوں نے سسٹمیٹیکلی جنرل ضیاء الحق کا رجیم بتایا کہ جنرل ضیاء الحق نے کیسے کوشش کی کہ اس کو نارملائز کیا جائے اور وہ ڈپلومیسیز میچ دیکھنے جانا فلانا, یہ ساری چیزیں انہوں نے پھر کس طریقے سے سکھوں کی انسرجنسی ہو رہی تھی کشمیر کا تو سب کو پتہ ہے. تو پھر راجیو گاندھی جب آئے اور راجیو گاندھی نے اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے رجیم میں نیوکلیئر کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر اٹیک نہ کرنے کا ایک بہت بڑا 1988 میں ایگریمنٹ جب سائن کیا, تو یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ یہ اس کو ایک طریقے سے کتاب لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر. اور پھر 90s کا ایرا, کیونکہ سبجیکٹ اکانومی میرا ہے اور میں بزنس مین ہوں, تو انہوں نے کس خوبصورتی سے وہاں انفولڈ کیا کہ دونوں ملکوں میں لبرائزیشن آف اکانومی شروع ہو چکی ہے.
انڈیا نے اڈاپٹ کر لی اور ہم اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکے، اور اس کی وجہ بھی دے دی کہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، جس کو ہم میوزیکل چیئر چینج کہتے ہیں، ہم وہ پروگریس حاصل نہ کر سکے جو انڈیا کر گیا اس ٹینیور میں۔ اس کے بعد واجپائی صاحب، بی جے پی آئی حکومت، اس نے اس کو کنٹینیو کیا، منموہن سنگھ صاحب آئے، اس کے بعد کانگریس کی گورنمنٹ، انہوں نے وہ اکانومی کی اپنی پالیسی کی کنٹینیوٹی دکھائی۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، انہوں نے ایمبیسڈر صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے کتاب میں مینشن کیا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے وہ صرف 2 ملکوں پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ایسے اور ملک شامل ہیں جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے خود ذکر کیا کہ 9/11 کے بعد جو دنیا تبدیل ہوئی یا جس طریقے سے افغانستان کا رول رہا، پھر یو ایس چائنا کا انہوں نے ذکر کر دیا کہ کمپٹیشن شروع ہوا، یو ایس کی چائنا کنٹین پالیسی کا ذکر کر دیا، تو پاکستان اس کے اندر کس طریقے سے افیکٹ ہو رہا ہے، انڈیا کی پالیسی کیسے افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ زبردست قسم کی ایک پوری ہسٹری اٹھا کے چل رہے ہیں، جو کہ ایز اے آتھر یہ بڑے کم لوگوں میں یہ ہنر میں ہے کہ وہ ایک دلچسپی بھی قائم رکھیں اور ان بائس طریقے سے چیزوں کو لے کے ساتھ چلتے رہیں۔ واجپائی صاحب کا انہوں نے جیسے ذکر کیا کہ وہ امن کی آشا کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے کوشش بھی کی، لاہور ڈکلریشن کی بات کرتے ہیں، پھر سیاچین کا معاملہ آ گیا بیچ میں، اور سیاچین کی ایک مختصر لڑائی کے بعد پھر مشرف صاحب نے جب ٹیک اوور کیا اور لکھنؤ پیکٹ کی طرف لکھنؤ جو انہوں نے وزٹ کیا، وہ انہوں نے ذکر کیا کہ واجپائی صاحب نے پھر دوبارہ with اوپن ہارٹنیس کے ساتھ اس کو دوبارہ پھر پیس کو ایک دینے کی کوشش کی کہ ایک پیس کو ایک چانس اور دیا جائے، نوئنگ دس کہ انڈیا میں بہت سی اس کے اگینسٹ، ان کی کیبنٹ میں بھی آدھے لوگ نہیں اس میں حق میں تھے۔ پھر جیسے میڈم نے ذکر کیا، پھر ایمبیسڈر صاحب نے ذکر کیا وہاں پر 4 پوائنٹ فارمولہ کا مشرف صاحب کے دور میں، تو وہ جو کمپریہنسو انہوں نے جس طریقے سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرس کی پھر ایک ڈائیلاگ شروع ہوا۔ تو اگر میں اس کتاب کو جیسے جیسے پڑھتا جا رہا ہوں تو انٹرنیشنل اس کے اندر ایونٹس بھی یہ کور کرتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ ہوا اور یہاں چانس بنا کہ شاید پیس کو ایک چانس مل سکتا تھا، لیکن کیا وجوہات ہوئیں، پھر ایمبیسڈر صاحب نے اس کو اوپن چھوڑ دیا کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، آپ جو اسکالر اور انٹلیکچل ہیں اس کو آگے لے کے چلیں کہ بھائی یہ کیا وجہ ہے اور کیوں یہ فیل ہوئے، کیوں نہیں آگے چل سکے۔ پھر اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے کرتے جس طرح وہ 2016 میں لاتے ہیں، 2015 میں نواز شریف اور موجودہ مودی صاحب کی گورنمنٹ کا ذکر کرتے ہیں، اور ایک اور دوبارہ ایک چیز شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے پیپل پارٹی کے دور کے اندر جو ایم ایف این پاکستان کو ملا، اور جو ایک ٹریڈ شروع ہوا، جو ایک مشرف صاحب کے دور کی کنٹینیوٹی بتاتے ہیں وہ وہاں پر کہ پیپل پارٹی نے اس کو کنٹینیو کیا، انڈیا میں بھی کنٹینیوٹی رہی اس کی۔ لیکن ایک ٹرننگ پوائنٹ کا ذکر کرتے ہیں، دیٹ از اے 2016 اینڈ دیٹ از اے پٹھان کوٹ، اینڈ دیٹ از پرہیپس سنس دین آج تک ہمارا آگے کوئی میننگ فل بائی لیٹرل ڈائیلاگ نہیں چلا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں یہ پڑھتا جاتا ہوں تو آخر میں فرجنگ نیو ڈان جو آخری چیپٹر دیتے ہیں اس کے اندر پھر وہ بہت سی وجوہات بتاتے ہیں کہ یہ اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مجھے ایک انہوں نے مینشن کیا ہے نکلس ویلر کی بک کا ٹرسٹنگ دی اینیمیز، اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ریگن اور گرباچوف کی فیس ٹو فیس میٹنگ سے کتنا بڑا امپیکٹ آیا پوری دنیا کی پالیسی میں۔ تو ان کا ایک یہ بھی کہنا ہے کہ فیس ٹو فیس میٹنگ لیڈرز کی ہونا بہت ضروری ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک شروعات ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر 2025 کی مئی کی بات یہاں سارے سینئرز نے کی ہے۔ اب اکانومی کی طرف میں چلوں گا، کتاب میں جو انہوں نے ایک اپرچونٹی دکھائی ہے کہ شیئرڈ پراسپیرٹی، یہ پیس کو ایگزسٹنس کی جو بات کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر انہوں نے خود مینشن
آتھر نے کر دیا, جو کہ میں سیکنڈ کرتا ہوں ان کا ویو, کہ ایک سافٹا از اے ویری گڈ آپشن, بٹ دیٹ از یوز لیس انلیس دی سارک از ری ایکٹیویٹیڈ. جب تک سارک خود اپنا وہ جسم تیار نہیں کرے گی, یا وہ جو ڈسٹرسٹ ہے دو میجر کنٹریز کا, سارک کی, پاکستان انڈیا کا, تو وہ سافٹا بھی چلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا ہے. لیکن نیور دی لیس اٹس اے گڈ اپرچونٹی, اس کو ری ایکٹیویٹ کیا جانا چاہیے. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی ٹریڈ جو ہے وہ نارملائز کی جا سکے آن اے بیسس جو کہ دونوں ملکوں کی بہتری کے لیے ہو, جیسے انہوں نے اپنی کتاب میں بڑا زبردست طریقے سے 3 پوائنٹس دیے جو میں پہلے بتانا بھول گیا, تو اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں جس وقت تک انڈیا اور پاکستان کے 3 میجر پوائنٹس ہیں. ایک, ہمارا پرسیپشن کشمیر پہ جو ہے وہ بڑا واضح ہے, اور ان کا پرسیپشن انٹیگرل پارٹ آف انڈیا سمجھتے ہیں وہ کشمیر کو, تو بڑا ڈسٹنس پہ ہم بیٹھے ہوئے دونوں. اسی طریقے سے ٹیررزم میں ہم BLA اور جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اور جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں باقی پارٹس آف پاکستان میں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ختم کریں, جبکہ وہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کچھ اور, کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ختم کریں. بڑا ان بائسڈ قسم کی ان کی اوپینین آ رہی ہے دونوں طرف سے. پھر یہ بتاتے ہیں خود کہ انڈیا جو ہے وہ ہیجمونک ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے, بیکاز وہ ریجن کی پار اپنے آپ کو سمجھتا ہے, وہ گلوبل پار اپنے آپ کو جانتا ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پاکستان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہم ایکول فوٹنگ پہ, ایکول اس بیسس کے اوپر اپنی بائی لیٹرل ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں. ابھی اس کے ساتھ جو ایک نیا انڈس واٹر ٹریٹی کی بات آ گئی, وہ چوتھی بات شروع ہو گئی. تو اب یہ چاروں کا اگر ہم کنٹراسٹ نکالیں گے تو دونوں ملک ان چاروں پوائنٹس کے اوپر جو پیوٹس ہیں بیسیکلی اگر دیکھا جائے دونوں ملکوں کی پالیسی, تو اس سے ایز اے اکانومی, جب میں ایز اے بزنس مین انڈسٹریلسٹ دیکھتا ہوں, تو یہ چاروں فیکٹر ہمیں فیکٹ کرتے ہیں. میں نے اس کو فیکٹر ان کرنا ہے اگر میں نے بزنس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, یا انڈین کاؤنٹر پارٹ نے پاکستان میں ایکسپینڈ کرنا ہے. انہوں نے ایک اور بات کی تھی کہ انڈیا کی ایک ڈیزائر ہے کہ ہمیں ویسٹ کی ایکسیس دی جائے روٹ کی, سینٹرل ایشین کنٹریز کی روٹ کی. تو وہ ہمارا مسئلہ جب تک وہ مائنڈ سیٹ نہیں چینج ہوگا وہ بھی ایسے ہی اٹکا رہے گا. تو میں دیکھتا ہوں اس طریقے سے چیمہ صاحب کہ بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ تو ڈیولپ تب ہوں گے جب کچھ سافٹنیس آئے گی, اوپن ہارٹیڈنیس آئے گی دونوں سائیڈوں پہ. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سائیڈ کرے, لیکن نیچرلی انہوں نے اپنی کتاب میں مینشن بھی کیا کہ ایز اے بگر کنٹری, لارجر کنٹری, دے ہیو ٹو شو اوپن ہارٹیڈنیس, ان کے اوپر زیادہ فرض پڑتا ہے. تو میں تو دیکھتا یہ ہوں کہ BJP کی گورنمنٹ تک تو یہ مجھے ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہا ہے. لیکن نیور دی لیس پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ جب ہم دیکھتے ہیں, میں انڈیا خود گیا ہوں کئی دفعہ, وہاں جب ہم اپنے کاؤنٹرز چیمبرز سے ملتے ہیں جو وہ ویلکم کرتے ہیں, جب ان سے ڈسکشن کی جاتی ہے, تو چائنا کا ایک فیکٹر, اکنامک فیکٹر بھی بہت بڑا فیکٹر انڈیا میں موجود ہے, کمپیٹیٹیونیس کا. وہاں پہ ان کی بھی انڈسٹری جو ہے وہ امپورٹ سے کافی اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو اب ہو سکتا ہے یہ سی پیک کی ڈیولپمنٹ سے ان کو اور یہ شک پہنچے کہ پہلے تو انڈیا میں چائنا سے امپورٹ ہو کے چیز آ رہی تھی اینڈ ہم اس کو کمپیٹیٹیونیس میں نہیں میٹ کر پا رہے تھے. تو ہو سکتا ہے سی پیک سے اگر پاکستان میں بن کے ادھر جائے تو یہ ایک اور اینگل ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اسکالرس اور انٹلیکچوئلس جو ہیں اس کے اوپر دونوں سائیڈوں کے وہ اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں. ان کی کتاب میں آخر میں کہوں گا جو زبردست خوبی ہے وہ میں نے جو محسوس کیا ہے کہ ہی ہیز بین ویری unbiased and he has given the blame on both sides for few things but not completely leaving the thing for the future کہ اس کو کیوں نہیں یہ کامیاب ہوا. This needs to dig out more. تھینک یو سر. جی عباس صاحب, اعزاز صاحب, آپ نے تمام جو سنوبر انسٹیٹیوٹ کے لوگ ہیں ان کا موقف دیکھا, اپنے دوستوں کا موقف سنا, کیا کہیں گے سر, کیسے کنکلوڈ کریں گے اس آج کی کنورسیشن کو؟ اچھے نکات آئے. جی
मैं चाहूँगा कि सिर्फ 3 बातें उनके ऊपर अपना रिफ्लेक्शन। एक तो ये कि टू नेशन थ्योरी मैंने जानबूझ के उसको पहले चैप्टर में बहुत तफसील से लिखा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसके ऊपर सवाल उठाए, तो मैंने कहा इसको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल था कि ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल के तहत सब कुछ हुआ, लेकिन मैंने देखा कि अगर मुस्लिम नेशनलिज्म उठ रहा था तो साथ ही साथ हिंदू नेशनलिज्म उठ रहा था। 1922 में सावरकर, जिसने आरएसएस ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन उसने हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट दिया और उसने कहा कि अगर आपकी फादरलैंड या आपकी होली लैंड इंडिया नहीं है तो आप यहाँ रहने के लायक ही नहीं है। बुद्ध रह सकता है, बुद्ध मत का के लोग रह सकते हैं, सिख रह सकते हैं, लेकिन मुसलमान और ईसाई नहीं रह सकते। वहां से फिर आरएसएस बनी, उसने तो बाकायदा इसको कहा कि हम अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पूरी एक नेशन बनाएंगे, और वो सिलसिला चलता रहा। पहले हिंदू महासभा 1915 में शुरू हुई, फिर ये सावरकर साहब 1922 में आए, फिर उसके बाद आरएसएस आए 1925 में। उसके बाद से इन्होंने बड़ी अपना एक मोमेंटम पकड़ा। जब इन्होंने गांधी जी को मार दिया इनके एक जिलेट ने, तब ये थोड़े दब गए, इन पर पाबंदी लिखी। ये फिर दोबारा उठे 1992 में, जब बाबरी मस्जिद गिराई है, बीजेपी का अरूज हुआ, मोदी साहब गुजरात में आए हैं, तो एकदम से ये हिंदुत्व दोबारा उठा, और आज हम उसकी वो शक्ल देख रहे हैं जिसमें वो बाकायदा खुद साबित कर रहे हैं कि टू नेशन थ्योरी है। यहाँ पे एक या हिंदूज हैं या मुसलमान, और ये दोनों अलग कौम है। तो ये फलसफा खत्म नहीं हुआ। मैं कहता हूँ 1971 के बाद भी नहीं खत्म हुआ था, वरना बांग्लादेश उनके अंदर मर्ज हो जाता। और 1971 के बाद वो हुआ जो 1940 के रेजोल्यूशन में एग्जैक्टली लिखा गया था कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। सो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि टू नेशन थ्योरी इररेलेवेंट नहीं है, ये रेलेवेंट है। यस, एक आर्गूमेंट है, बहुत सारे लोग करते हैं कि ब्रिटिश पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, उसका एक अपना वजन है, पर आई बिलीव इन दिस थ्योरी मोर देन दी अदर्स। सेकंड जो चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मई 2025 में एडमिरल साहब ने सही कहा था कि बहुत सारी रियासतों का जो जनूबी एशिया में आना चाहती हैं या ताल्लुक़ रखती हैं या दिलचस्पी रखती हैं, उनका स्ट्रेटेजिक कैलकुलस चेंज हो गया है। पाकिस्तान के मुतालिक हिंदुस्तान ने ये इंप्रेशन दे रखा था कि ये मुल्क जो है ये कमज़ोर हो चुका है, और अपने मुतालिक ये दे रखा था कि अब हम इस पूरे इलाके के ठेकेदार हैं, हम इस इलाके के पूरे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, और हम जो हैं इंडियन ओशन में करें। तो जब ये देखा उन्होंने मई 2025 के बाद कि आप पाकिस्तान के साथ भी नहीं मुकाबला कर सके, तो अब चीन के साथ क्या करेंगे? तो चुनाचे बहुत सारे मुल्क अमेरिका समेत अब दोबारा सोच में आ गए, और वो जो एक सिलसिला चला था 2016 में जो एक जारियत की, 2019 में हिंदुस्तान ने जारियत की, 2025 में जारियत की, इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा है ना। एयर मार्शल साहब ने पूछा कि सिंदूर 2 यानी सिंदूर रिज्यूम होगा या नहीं होगा, कोई पता नहीं हो जाए, क्योंकि मोदी साहब इस पर डेस्परेट हैं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि बीजेपी जब तक है हमें कोई बहुत ज़्यादा कभी उम्मीद नहीं है। अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्या करें, जाए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरफ। एक ही तरीका है इस खित्ते में अमन का, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे आजकल नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो। हिंदुस्तान को बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अपने ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे। ये जो मिसट्रस्ट है ये है यकीनन एक रियलिटी है, लेकिन बहुत से ऐसे मौके आए हैं जिसको दूर किया जा सकता था, और ये मिसट्रस्ट पाकिस्तान की तरफ से इतना नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं उसका सबूत आपको ये देता हूँ कि आज तक कितने इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, किसी एक इलेक्शन की किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये दिखा दे कि वो हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करना चाहते या अमन नहीं देखना चाहते, जबकि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि ये आर्टिफिशियल रियासत है, ये एक मसनूई, इसको खत्म करना जरूरी है। एक बीजेपी के सिटिंग एमपी चंडीगढ़ ट्रिब्यून में लिख देते हैं पहलगाम के बाद कि इसको खत्म करने का टाइम आ गया, वो सारे ग्लव्स वर ऑफ अपनी असर। 2023 में आप पार्लियामेंट में एक नक्शा लगा देते हैं, पूरी म्यूरल बना देते हैं, जिसमें आप पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान में शामिल कर देते हैं, उसमें आप नेपाल को भी कर देते हैं, बांग्लादेश को भी कर देते हैं, म्यांमार को भी कर देते हैं, उसमें आप अफगानिस्तान को भी कर देते हैं, श्रीलंका भी कर देते हैं। ये सॉवरेन कंट्रीज हैं। तो जब तक हिंदुस्तान में ये जो इजारादारी और बालादस्ती का एजेंडा है, तो
फिर कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान तो अमन करना चाहता है, कितनी बार हमने सिग्नल्स भेजे कि जी तैयारी शुरू करते हैं, कोई अमन करते हैं। अभी क्रिकेट की ग्राउंड में वो कहते हैं हाथ भी नहीं मिलाएंगे। तो इसलिए मिसट्रस्ट का भी बुनियाद पाकिस्तान नहीं डाला। तो मैं ये किताब में बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो अमन चाहता है, और इसीलिए वो 7वां और 8वां चैप्टर लिखा गया कि अमन चाहते हैं हम, लेकिन धौंस की बुनियाद पर, बालादस्ती की बुनियाद पर वो अमन नहीं होगा, बल्कि आप बाहमी एहतराम की बुनियाद पर और सॉवरेन इक्वलिटी की बुनियाद पर, सॉवरेनिटी को आप हमारी रिस्पेक्ट करें, हम आपकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, तो आगे चलेगा। जिस तरह यूरोप में है, क्यों जर्मनी कहेगा कि मैं ऑस्ट्रिया रह नहीं सकता क्योंकि ये जर्मन स्पीकिंग है, मेरे हाथ में आ जाए। तो इस तरह के आपको उस तरफ नहीं जाना चाहिए। बेहतर ये होगा कि आप आगे चलें, उस तरफ न चलें, वरना आपका खित्ता जो है ना वो दुनिया में सबसे पीछे रह जाएगा, जिस तरह नजर आ रहा है। तो ये बुनियादी पैगाम है इसका कि बाहमी एहतराम की बुनियाद पर एक दूसरे की सॉवरेनिटी की इज्जत करते हुए आप आगे चलिए। ये जारहियत वाला जो एजेंडा है ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। दोस्तों, आज आपने देखा और एम्बेसडर एजाज अहमद चौर साहब की ये जो बुक है, इस हवाले से आज तमाम हम स्नोबर इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इकट्ठे हुए थे और बात की हमने कि इस बुक के अंदर क्या है। और एम्बेसडर साहब जिन्होंने बड़ी इंतहाई अच्छी किताब लिखी है और बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है उसको, ये बुक अवेलेबल भी है इस्लामाबाद के तमाम बुक स्टोर्स पे, ऑनलाइन भी ये बुक अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक।